बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम सेल प्रमोशन के एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत आपके सामने रखे हैं। उसमें ये एक अहम मौजू है कि पाकिस्तान पर बैरूनी इक़्तिसादी इमदाद का असर क्या है, बैरूनी इमदाद की मुहिम की वजूहात क्या है, इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। साथ साथ में आज की वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि आपको ये भी बता देंगे कि तीसरी दुनिया के कर्ज़ों का बहरान से क्या मुराद है, तीसरी दुनिया से क्या मुराद है। आज की वीडियो में हम इन पर आपको बताएंगे, जो अहम मालूमात है आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने जो राय है वो कमेंट्स के ज़रिए आप हमारे साथ कर सकते हैं। दोस्तों को भी वीडियो उनके साथ भी शेयर करें। पाकिस्तान पर बैरूनी इक़्तिसादी इमदाद का जो असर है उसकी अगर हम बात करें तो तरक्याती अमल के लिए सरमाया एक अहम कदर होता है, एक अहम उसकी अहमियत है। इक़्तिसादी इमदाद से मुरतब होने वाले असरात तरक्की के नुक्ते नज़र से मुख्तलिफ़ ज़ाविया निगाह से देखे जा सकते हैं। सरमाए की मिक़दार माशी कारकर्दगी में तनहा एक फ़ैसला कुन क़ुव्वत नहीं। उसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि अगर किसी मुल्क की हुकूमत नाअहल है, इंसाफ नाकाबिल हुसूल हो, तालीमी मयार पस्त हो, लोग माशरती तब्दीलियों को अच्छा ना समझे, तो फिर भी ये और फ़नी इमदाद से कोई माशी तब्दीली अमल में ना लाई जा सकेगी, बल्कि ये इमदाद ज़ाया भी जाएगी। इसके बरकस अगर वो कौम जैसे अपनी तरक्की के लिए सरमाया और फ़नी महारत की ज़रूरत है उसे अपने तरक्याती अमल में जज़ब करने का इरादा भी रखती हो और सियासी और माशरती रुकावटों को दूर किया जा रहा हो, तब जाकर माशी तरक्की के लिए मुफीद काम कर सकेगा। ताहम बैरूनी इक़्तिसादी इमदाद के लिए कुछ फ़वाइद भी तहरीर किए जा सकते हैं या इसके कुछ फ़वाइद भी है। अगर हम बैरूनी इमदाद की बात करें, जिस तरह नंबर 1 पे अगर हम बात करें, बैरूनी कर्ज़े बचतों के खिला को पूरा करते हैं। पाकिस्तान में घरेलू बचतों की शरह कुल पैदावार का 7% है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भी घरेलू बचतों के सिलसिले में तरक्की पजीर ममालिक की तरह है। इस शरह बचत से पैदावार की मतलूबा मिकदार को हासिल नहीं किया जा सकता। बैरूनी कर्ज़े घरेलू बचतों को पूरा करते हैं और मतलूबा सरमायाकारी और घरेलू बचतों में पैदा होने वाले खिला को पूरा करते हैं, तिजारती खसारा को पूरा करने में मदद देते हैं। पाकिस्तान में जो आमदनी बरामदात से हासिल होती है वो दरामदी ज़रूरियात से बहुत कम है। यही वजह है कि दरामद और बरामद के दरमियान पैदा होने वाले फ़र्क को बैरूनी इमदाद से पुर किया जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है या इक़्तिसादी माशी तौर पर जो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और गुज़श्ता 20 साल में या ख़ास कर 10 सालों का अगर ज़िक्र किया जाए, 10-12 साल 15 साल का ज़िक्र करें तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की बरामदात बहुत कम हुई है और दरामदात बहुत बढ़ गई है। यानी हमारा दरामदी बिल जो हम अशिया मुख्तलिफ़ मुल्कों से दरामद करते हैं, लेते हैं, तो उसमें हम डॉलर्स अपने मुल्क से बाहर भिजवाते हैं, जिससे रुपये की कदर कम होती है और इस तरह हमारी बरामदात कम हुई है। यानी बाहर दुनिया को हम जो चीज़ें बेचते हैं, पहले हम ज़्यादा बेचा करते थे, अब हमारे वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन मौजूदा 6-7 महीने या 8 महीने की अगर हम बात करें तो इसमें हमें एक वाज़ेह फ़र्क भी नज़र आता है। मौजूदा हुकूमत की जो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म है, इसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने बरामदात का जो बिल है उसमें इजाफ़ा किया है, दरामदात का बिल जो है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से हमें डॉलर की कदर में कमी नज़र आ रही है और रुपये की कदर जो है वो बढ़ रही है। तो जो भी ममालिक इस पॉलिसी पर अमल करते हैं तो वो ही आगे जाते हैं, उनकी माशी जो तरक्की है या माशी मजबूती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें, रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा होते हैं। बैरूनी कर्ज़ों की मदद से बहुत से नए मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो कर्ज़े लिए जाते हैं या लिए गए हैं 10-15 सालों में, तो उसमें खातिर ख्वाह हमें कोई अपॉर्चुनिटी यानी नए मंसूबे हमने नहीं देखे हैं जो शुरू किए गए हों। और ये भी अगर कोई नया मंसूबा मेट्रो बस या मेट्रो ट्रेन शुरू किए गए हों तो उनका भी सालाना
دوستو جو نقصان ہے یا جو اس میں ہم نقصان برداشت کرتے ہیں ان منصوبوں سے، تو وہ 10-15 ارب روپے ہر سال حکومت کو دینے پڑتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے منصوبے نہیں ہیں جن سے ہمیں معاشی طور پر فائدہ ہو، بلکہ یہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ہم قرضے لیتے ہیں تو وہ ہم سود کی واپسی میں وہ دیتے ہیں، یعنی بیرونی پہلے جو ہم نے بیرونی قرضے لیے تھے اس کی واپسی میں ہمیں وہ قرض لینے پڑتے ہیں، اور وہ قرض سود کی شکل میں ہم واپس کرتے ہیں، جس سے روزگار کے زیادہ مواقع یا جو نئے منصوبے ہیں وہ اسی لیے بھی شروع نہیں کیے جاتے۔ لیکن ہماری حکومتوں کو ان پر غور کرنا چاہیے اور اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ اگر بوقتی ضرورت یا ایسی ضرورت ہے کہ بیرونی قرضے لیے بھی جائے تو اس سے ایسے منصوبے شروع کی جائے تاکہ نوجوان نسل کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملے اور وہ ملک کے فلاح اور بہبود اور ترقی کے لیے اچھے ثابت ہو، اور ایسے منصوبے تاکہ ملک کی ترقی سے ان کو فائدہ پہنچے۔ معاشی عاملین کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فنی مہارت اور بیرونی سرمایہ کی آمد سے مختلف شعبوں میں معیشت کی کارکردگی بہترین بنائی جا سکتی ہے۔ مختلف عاملین پیدائش کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیداوار کے معیار میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بیرونی سرمایہ سے ملک میں صنعتیں حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فنی مہارت کی آمد سے اشیاء کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جن سے ان پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے۔ یہ سستے داموں ٹیکسوں کی آمدنی بڑھتی ہے۔ حکومت بیرونی سرمایہ کی مدد سے حاصل ہونے والے منافع پر حکومت ٹیکس وصول کرتی ہے۔ اس طرح ریاست کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیرونی بچتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری سے ملک میں آجروں کی حوصلہ افزائی کی ہوتی ہے۔ صنعتیں بیرونی بچتوں سے فائدہ اٹھانے کی اہل ہو جاتی ہے، جس میں کارکنوں کی تربیت کی سہولتیں، نیا تجربہ ملک کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اس ضمن میں جدید فنیات کا اجراء اور مشینری کی تنصیب بھی شامل ہے۔ بیرونی امداد کی مہم کی وجوہات۔ دنیا میں کئی ممالک امداد حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات ایک سوال کی شکل میں سامنے آتی ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کے پیش نظر امداد کا اجراء ہوتا ہے؟ یعنی دوستو وہ کون سے وجوہات ہوتی ہے جن کی وجہ سے کوئی بھی ملک یا ریاست یا حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ بیرونی ملکوں سے یا اداروں سے قرضے لے؟ امداد دینے والے ممالک بھی بڑی محنت سے دولت کماتے ہیں، پھر وہ کن بنیاد پر دوسرے ممالک کو اپنی دولت امداد کی شکل میں دے دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امداد دینے والے ممالک صرف انسانی ہمدردی کا اظہار ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے پیش نظر ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کا نقطہ نظر کی اگر بات کی جائے، جب کوئی ملک کسی وبا، بیماری، زلزلہ، سیلاب وغیرہ سے متاثر ہو جاتا ہے تو دولت مند ممالک کا فرض ہوتا ہے کہ وہ متاثرین کی امداد کرے۔ یہ امداد اشیاء خوردنی اور نقدی کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ انسانی ہمدردی کے پیش نظر ترقی یافتہ ممالک امداد کا اجراء اس لیے بھی کرتے ہیں کہ پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک اپنی معیشت کو بہتر بنا لے۔ اس غرض سے غریب ممالک کو فنی اور مالی امداد حاصل ہوتی ہے۔ ذاتی مفاد کی نشاندہی۔ امداد جاری کرنے والے ممالک انسانی ہمدردی کے علاوہ ذاتی مفاد کے عنصر کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ممالک کا غریب یا پسماندہ ممالک کو امداد دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ میں توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اشتراکی ممالک اپنے نظریے کے پھیلاؤ کے لیے امداد کا اجراء کرتے ہیں۔ بعض امیر ممالک غریب ملکوں کو سامان کی شکل میں اس لیے مدد دیتے ہیں کہ ان کی قوتی خرید گرنے نہ پائے۔ اس سے ممالک کے درمیان معیار زندگی کے کم کرنے والے عناصر کا سدباب بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس فاضل پیداوار رہ جائے تو وہ اپنی ملکی منڈی میں چیزوں کی قیمتیں کو گرانے سے بچانے کے لیے اور پیداوار کی شرح اضافہ کو قائم رکھنے کے لیے فاضل اشیاء خرید کر ضرورت مند ملکوں کو قرض کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ سپر طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کے لیے ضرورت مند ممالک کو امداد دے کر اپنا خم خیال بنا لیتے ہیں۔ دوستو اور عزیز طلباء، اگر ہم تیسری دنیا کے قرضوں کا بحران کی بات کریں اس انتہائی تنقیدی نوعیت کے مضمون میں، یا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ امریکہ میں انسٹیٹیوٹ برائے پالیسی اسٹڈی کی ایک رپورٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تیسری دنیا اپنے بیرونی قرضوں کی اصل رقم اور اس کا سود کبھی بھی ادا نہیں کر پائے گی۔ یہ کہ اب واحد حل قرضوں کی ادائیگی سے انکار ہے۔
قرض کے بحران کا گرتی ہوئی برآمدی آمدنی، سرمایہ کی برآمد، تیسری دنیا سے سرمایہ کی فرار کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے مضمون کے مصنفین نے یا جو رپورٹ اخذ کیا ہے وہ دنیا کا مالیاتی اور تجارتی نظام ہی کی تباہی کے کنارے پر آ لگا ہے۔ تیسری دنیا کو ایسے مالیاتی بحران کا سامنا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اس لیے اس کے قرضوں میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ اس کی برآمدی اور آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سرمایہ کی کثیر رقم غریب ممالک سے امیر ملکوں کو منتقل ہو رہی ہے۔ اس مضمون میں یا اس رپورٹ میں ہم نے یہ دلیل بھی دیکھی ہے، تیسری دنیا کا قرضوں کا بحران بہت بڑھ چکا ہے۔ موجودہ قرضوں کی نہ تو اصل رقم اور نہ ہی سود کی کبھی ادائیگی ہو پائے گی۔ صورتحال اس قدر نازک ہے کہ ہم تباہی کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور دنیا کا مالیاتی اور تجارتی نظام تباہی سے دوچار ہونے والا ہے۔ دوستو، اس میں ہم پاکستان بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر تیسری دنیا کے قرض جو 1980 میں 500 بلین امریکی ڈالر کے تھے، 1985 میں 800 بلین امریکی ڈالر کے ہو گئے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے خطوں میں سے لاطینی امریکہ کی قرضوں کی مالیت سب سے زیادہ ہے، یعنی اس کے قرضوں کی مالیت 368 بلین امریکی ڈالر ہے جو 46% ہے۔ اس کے بعد ایشیا کا نمبر ہے جس کے قرضوں کی مالیت 129 بلین امریکی ڈالر ہے۔ تیسری نمبر پر افریقہ ہے جس کے قرضوں کی مالیت 129 بلین ڈالر ہے۔ دوستو، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو 1985 کے وہ اعداد و شمار ہے۔ آج کے وقت میں یعنی 2021 میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کئی بلین کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ہمارے سامنے ایک اور قرض کی جو مثال ہے وہ بھی مختلف شکلوں میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بینکوں نے نئے قرضوں کی سطح کو کم کر دیا ہے جب انہیں یہ محسوس کیا کہ تیسری دنیا کبھی بھی قرضوں کی واپسی نہیں کر پائے گی۔ تیسری دنیا کے ممالک نہ تو اصل رقم اور نہ ہی سود کی ادائیگی کر پاتے ہیں، اس لیے ڈالر کی رقم جو وہ ہر سال ادا کرنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے ان کے جمع شدہ قرض پر مسلط کر دی جاتی ہے، اس لیے قرض کی رقم میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک مزید قرض لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ وہ جمع شدہ قرضوں کی ادائیگی کر سکیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اگر ہم مشرف دور کی بات کریں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ 7-8 ہزار ڈالر تھے قرضہ، پھر پیپلز پارٹی کے دور میں، زرداری کے دور میں یہ 13-14 ہزار ہو گئے اور پھر نواز شریف کے دور میں یہ 24 سے 25 ہزار ہو گئے اور موجودہ حکومت کے ان 2.5-3 سال میں یہ 35 ہزار تک جا پہنچے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرضوں کی دلدل میں اور اس کو واپس کرنے کے لیے بھی آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اسی لیے جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہے یا جو ممالک چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو تو ان کو اپنا مالیاتی نظام، اپنا جو اقتصادی نظام ہے ان کو بہتر بنانا ہوگا، ان کو اپنے برآمدات بڑھانے ہوں گے، درآمدات کا جو بل ہے جس کی وجہ سے ڈالر باہر جاتے ہیں وہ کم کرنا پڑے گا اور ملک میں ایسے کام یا ایسی پالیسی بنانی چاہیے، ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے خود پروڈکشن ہو، پیداوار ہو، وہ زرعی پیداوار پر بھی توجہ دینی چاہیے، ساتھ ساتھ میں جو انڈسٹریز ہے ان پر بھی سائنس و ٹیکنالوجی کی مدد سے ان پر فوکس کر کے ہم بہت سی چیزیں اپنے ملک میں پیدا کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو درآمدی بل ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور برآمدات کا بل میں بہت حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی ملک کی معیشت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بیرونی قرضوں کی جو اقتصادی جو امداد ہوتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ہم نے پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی اور جو حالات تھے آپ کے سامنے ہم نے اس کو رکھ دیے کہ بیرونی امداد کی جو فائدے ہیں، وجوہات، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور تیسری دنیا یعنی غریب ممالک جو ہوتے ہیں ترقی پذیر ملکوں کے لیے وہ بحران کا سبب بھی بنتے ہیں اور ان کے قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔